नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के फजल उसकी तौफीक से आज इंशाअल्लाह हम सूरत बकरा के मज़ामीन और उसका खुलासा को देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत बकरा में किन चीज़ों का बयान किया है और ये अपने एतबार से कौन सी सूरत है, इसकी कितनी आयात हैं, इसकी फजीलत के बारे में कुछ अहादीस मुबारका को हम जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे। पहले तो ये सूरत अपने दौर के एतबार से मदनी सूरत है और कुरान की तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है। पहली सूरत सूरह फातिहा और दूसरी सूरत आपके पास सूरह बकरा। अपने दौर के अतबार से मदनी सूरत और रुकुओं की तादाद इसकी 40 है, जिसमें आयात की तादाद 286 है 286। और कुरान पाक की तवील तरीन सूरतों में से ये सूरत है। कुरान पाक की अगर तवील सूरत की बात की जाए तो सबसे तवील सूरत सूरह बकरा है। अगर हम इनमें बात करें तो इसका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तात से होता है। हुरूफ मुक़त्तात जो हैं वो अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा जो हम देखते हैं लोहे कुरानी जिसको हम कहते भी हैं। तो हुरूफ मुक़त्तात के बारे में अगर हम तफसीर में देखें तो उसके बारे में यही आता है कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात को, ये क्या है, ये पासकोड है, ये पासवर्ड है। आज की ज़ुबान में अगर हम देखें तो ये अल्लाह ताला के ज़ात का कोई पासवर्ड है, पासकोड है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का जो रद्द अमल था, और ये हम देखें भी तो हुरूफ मुक़त्तात में ये मुशरिकीन मक्का को असल में बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला के ज़ात, और कुफ़ार को वो कहते थे कि जी इस जैसा कलाम तो हम भी बना लेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको जो इसका जवाब था, अल्लाह ताला ने इसका जवाब जो है ना वो रद्द किया, इस तरह दिया कि अब तुम हुरूफ मुक़त्तात की तरह भी कोई सूरतें लेकर आओ अगर तुम ऐसी बात करते हो तो। असल में ये जो था ना अल्लाह ताला ने इसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकती है। बाकी आसान यही है हमारे लिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है कि हुरूफ मुक़त्तात क्या है। इसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला के किन चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान किया है वो अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात जानती है। पहली आयत ही इसकी हुरूफ मुक़त्तात की है। आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 20 में मुनाफिकीन का, कुफ़ार और मुनाफिकीन का तज़किरा है। मोमिनीन का, कुफ़ार और मुनाफिकीन का, 3 गिरोहों का तज़किरा है। उसके बाद आयत नंबर 21 था 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह उसकी कुदरत व कलाम और अमली मुनकरीन का तज़किरा किया कि जो अमली तौर पर जो है ना वो मुनकर है, अल्लाह ताला के जो काम है, अल्लाह ताला के उनका तज़किरा है। उसके बाद किस्सा 30 से लेकर आयत नंबर 30 से लेकर 39 तक 10 आयात में किस्सा आदम और इब्लीस है, और जो कि कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया है, किस्सा आदम और इब्लीस को। और किस्सा आदम और इब्लीस को जिक्र करने की वजह अल्लाह ताला ने इसको इसलिए जिक्र किया ताकि अल्लाह ताला बता दे उन लोगों को कि जो लोग इनकार करते हैं, जो लोग गुरूर व तकब्बुर करते हैं, कि मैंने कैसे जो है ना वो गुरूर व तकब्बुर करने वाले को कैसे जो है ना वो मलिया मेट किया, कैसे जो है ना मैंने ख़त्म किया। उसके बाद आयत नंबर 40 था 123 तक 84 आयात 84 आयात बनती हैं। तज़किरा अहले किताब है। अहले किताब से मुराद यहाँ पर यहूद हैं। वैसे तो अहले किताब में जो है ना वो ईसाई भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर और मुसलमान भी, लेकिन यहाँ पर अहले किताब से मुराद यहूद की बात हो रही है कि यहूद अल्लाह ताला ने ज़्यादा तज़किरा उनसे किया है। उसके बाद आयत नंबर 124 से लेकर 141 तक तज़किरा इब्राहीम खलीलुल्लाह का, मतलब 124 से लेकर 141 नंबर आयत तक जो तज़किरा है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तज़किरा 18 आयात में कि जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सफ़ा मरवा पहाड़ी, उसके बाद मुकाम इब्राहीम, उन सब चीज़ों का अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र किया है। फिर आयत नंबर 152 से लेकर 245 तक आयात अहकामात हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सीखने वाली आयत हैं। असल जो है ना सूरह बकरा में हमारे लिए जो सीखने वाली चीज़ें वो इन आयात में है कि 94 आयात हैं। इनमें सारी आयात में हमारे पास किसी न किसी तरीके से जो है ना सीखने का अमल है, किसी न किसी तरीके से हमारे लिए जो है ना वो पहलू है, सीखने का पहलू रखा हुआ है। तो हमें उन चीज़ों के हलाल हराम की तमीज़, हर चीज़ की, तलाक का, विरासत का, इन सब चीज़ों के जो है वो अल्लाह ताला ने इसी में जिक्र किया है इन्हीं आयत में। उसके बाद मैं एक चीज़ स्किप कर गया, 142 से लेकर 151 तक आयत जो है वो किबला की तब्दीली। पहले मुसलमानों का किबला जो था वो किबला अव्वल जो था वो बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन अल्लाह ताला ने 2 हिजरी के अंदर इसको तब्दील करके 2 हिजरी में असर की नमाज का वक्त था तो अल्लाह ताला ने जो है ना इसको तब्दील किया। और इस वक्त के दौरान, इस वक्त जो थे वो हज़रत अंस वाहिद रावी वो
صحابی ہیں جنہوں نے دونوں سے آخر تک جو موجود رہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جو ہے نا وہ دونوں قبلوں کو دیکھا، دونوں کی قبلوں کی تبدیلی کا رخ دیکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 246 سے 252 میں قصہ طالوت اور جالوت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 253 تا 266 میں عقائد ثلاثہ کون سے؟ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 8 آیات میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں جو ہے نا آیت الکرسی بھی آتی ہے، اور تاریخ ابراہیم تناظر المنکرین حق کہ آیت الکرسی کی فضیلت بھی، پھر آیت الکرسی کی فضیلت آپ بھی سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو کیا اس کے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، اللہ کے نبی نے کیا فضیلت اس کی بیان کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 284 تک انفاق فی سبیل اللہ اور سود کی ممانعت کہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور ممانعت ہے سود کی کہ سود جو ہے نا وہ جنگ اللہ کے خلاف، اس چیز کا بیان ہے ان 24 آیات میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 285 سے 286 میں اگر 2 آیات دیکھیں تو اس میں اختتامی خطبہ ہے اور دعائیں ہیں کہ ان دونوں آیات کے لیے ایک یہ دعاؤں کا ذریعہ ہے، یہ دونوں آیات جو ہیں وہ دعائیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کی سورۃ بقرہ کی اس کو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا یہ نام رکھا کیوں گیا۔ سورۃ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ 4 آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 67 میں، 68 میں، 69 میں، 71 میں ان الفاظ کا بقرہ کا لفظ یوز ہوا ہے، جس وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ سورۃ بقرہ کے فضائل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا آپ کے پاس کہ قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے یہ۔ اس کے بعد قرآن پاک کی چوٹی بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2878 جو ہے نا وہ حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2878 حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے 2 پھول، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش ہو کر آئے گا، اور 2 صورتیں چمکتی پڑھو، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی گویا 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان اور 2 اڑتے پرندوں کی قطاریں ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص سورۃ بقرہ پڑھتا ہے اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے، اس کی تو سفارش قیامت کے دن جو ہے نا یہ دونوں صورتیں اس کے لیے ایک سفارش کا ذریعہ بنیں گی۔ ہمیں اور تو سفارش دنیا کی کوئی سفارش نہیں ملے گی، اگر ہماری کوئی سفارش کرے گا یا تو اللہ کے نبی کریں گے، اور دوسرا یہ صورتیں ہماری جو ہے نا جو پڑھتا ہوگا ان کو جو ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتا ہوگا۔ اصل میں اللہ کے نبی نے ان کی تعلیمات کو ان دونوں کی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں صورتوں میں احکامات بہت زیادہ ہیں۔ جو انسان ان کو پڑھ لیتا ہے، ان کو سیکھ لیتا ہے، تو انسان بہت سے احکامات کو سیکھ لیتا ہے، حلال حرام کا، نکاح کے، بہت سے اور ایسے احکامات ہیں جن کو انسان سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے نا وہ سیکھنے کا، ان کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک ایسا بھی واقعہ تھا کہ اللہ ایک صحابی تھے جن کو سورۃ بقرہ یاد تھی، اللہ کے نبی نے ان کو اس یاد ہونے کی بنا پر، اس سورۃ بقرہ کو یاد کرنے کی بنا پر اللہ کے نبی نے ان کو ایک سردار بنا، اس کا جنگ کے اندر جو ہے نا وہ ایک سردار بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، سورۃ بقرہ ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے۔ اور آگے میں نے ان پر بات کی کہ یہ جادوگر کے لیے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص سورۃ بقرہ پڑھے گا، اور یا لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ جادو ہو گیا تو اس کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، تو وہ جو جس کے گھر ایسا کام ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ بقرہ کو 40 دن تک پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل، اس کی توفیق سے کبھی ایسا کام نہیں ہوگا، یا اگر ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جو شخص رات کو 2 آیات پڑھ کر سوئے گا اس کے آخری، اس کو بھی جادو وغیرہ یا کوئی ایسی اس کو خوف کسی طریقے کا نہیں ہوگا۔ اس کی بھی میں آپ کو آگے حدیث مبارکہ آئے گی، میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا خیمہ، حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے کہ سورۃ بقرہ کا علم حاصل کرنے کے برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، جادوگر اسے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کر دی، اور یہ سنن دارمی کی کتاب الفضائل القرآن میں حدیث نمبر 3242 حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
اس کے بعد نبی کریم نے سورہ بقرہ کے حافظ کو، میں نے آپ کو یہ بات ذکر کر دی، حافظ کو لشکر کا قائد بنا کر بھیجا، اور اس کی وہ آخری 2 آیات کا وظیفہ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اب ہم نے اگر جو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے محفوظ ہونے کے لیے ہر چیز ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے بہترین ہمارے پاس یہ عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے لیے اپنے بچوں کو یہ 2 آیات یاد کروائیں تاکہ وہ ہر روز جو ہے نا وہ رات کو پڑھ کر سوئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا تھا کہ منافقین، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 تا 2 تا 20 میں یہ جو 19 آیات میں ان میں کوئی منافقین کا، مومنین کا اور کفار کا تذکرہ ہے۔ تو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کی 5-6 صفات ہیں کہ وہ کیا اس میں کیا صفات ہوتی ہیں، کافر اور منافق میں کیا فرق ہے، مومن میں کیا فرق ہے، مومن کافر یا منافق سے کس طریقے سے الگ ہوتا ہے، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 29 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و علم منکرین کا تذکرہ ہے کہ دلائل، اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ صاحب کا 3 گروہوں کے جو ذکر ہوا، ان کے بعد 2 آیات میں بڑی سادہ سی دلیل دی گئی ہے کہ ان کا نجات کس طرح مل سکتی ہے۔ وہ جو انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وہ کس طرح جو ہے نا وہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر اس سے فیض و برکات سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی مثال ہے، یہ کس طرح ہے جس طرح کہ بارش ہے، بارش ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین کے لیے نہیں اتارا، لیکن ہدایت انہی کو ملتی ہے جو لینا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کو ہدایت بھی نہیں ملتی اس کے ذریعے سے، ہر کسی کے سمجھنے کے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے نا ہدایت اسی کو ملتی ہے جو چاہتا ہے اس کو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اگر چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ تو اس کی جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تمہارے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے بڑے گناہوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ سب سے بڑے ہیں، ایک شرک کرنا، دوسرا غربت کی وجہ سے اولاد کا قتل کرنا، اور ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر حدیث نمبر 4477 ہے۔ بہت آسان ہے آپ کے لیے 4477 کہ کتنے 3 بڑے گناہ کا ذکر کر دیا، ایک شرک، دوسرا اپنی ساتھ والی کے ساتھ، ہمسائے کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، اور تیسرا جو ہے نا غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ تو یہاں پر جو حدیث یہ جس وجہ سے بیان کی گئی وہ وجہ اس کی جو ہے نا وہ شرک ہے کہ وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کو لیے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 to 39 میں اس میں قصہ آدم و ابلیس ہے کہ قصہ آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم کا نام آدم کیوں رکھا، اس کی آپ کو ایک وجہ یا آپ کے لیے جو ہے نا وہ علم کی بات، سیکھنے کی بات ہے کہ آدم جو ہے نا وہ مٹی کو سرفیس، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی بنانے کے لیے جو مٹی تھی وہ زمین سے لی گئی، اس لیے ان کو آدم کہا گیا۔ حضرت آدم کی مٹی زمین کے اوپر سے لی گئی، اسی نسبت سے آدم کہتے ہیں۔ اور حوا کو اس لیے حوا کہتے ہیں کہ یہ لفظ حیون سے، زندہ شخص سے نکلا ہے۔ آپ کو حضرت آدم سے پیدا کیا گیا اس لیے حوا کہلاتی ہیں کہ آپ کو حوا کیوں کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی کتابوں نے کہا، حدیث نمبر 5184 حدیث ہے اس چیز کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اس سے ہمیں علم ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نالج کا، ایک جنرل نالج کا بھی سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو لمبائی تھی وہ کتنا، ان کا قد کتنا تھا، 60 ہاتھ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 تا 123 میں تذکرہ اہل کتاب ہے، یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے، فرعون ہے۔ اور فرعون کا آپ کو ایک چیز ہمارے نالج میں آپ کو ذکر کر دوں کہ فرعون جو ہے وہ جس طرح یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، فرعون کسی کا نام نہیں تھا، یہ اس ادھر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جس طرح کیسر کے فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، یمن کے بادشاہ کو تبا اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اسی طرح فرعون کے بادشاہ، اس کو ادھر کے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام یہ فرعون کوئی ایک شخص تھا، ادھر کے بادشاہ جتنے بھی آئے وہ فرعون تھے۔ اور ہاں اس چیز کا ایک ہمارے پاس تفسیر میں ذکر آتا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا۔ ولید نام کیا تھا جو فرعون تھا؟ ولید بن مصعب بن الریان ہے، جو کہ ہمیں ملتا ہے تفسیر القرآن العظیم میں، ابن کثیر میں اس کا جو ہے نا وہ نام ذکر آتا ہے۔ انہوں نے جو ذکر کیا وہ جامع البیان میں، ابن جریر میں جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے۔
تو یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں آگے آیات کے چلتے جائیں تو آیت نمبر 124 سے 141 میں تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ کا، پھر مقام میں ابراہیم کا، حضرت ابراہیم پر جو مشکلات آئیں ان سب کا تذکرہ، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہونا، یہ سارے احکامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیے ہیں۔ پھر 144 سے لے کر 142 سے لے کر 151 تک قبلہ کی تبدیلی ہوئی 2 ہجری میں، تو کن میں نے آپ کو آگے بھی ذکر کر دیا کہ 2 ہجری میں تبدیلی ہوئی قبلہ کی، اور قبلہ کی تبدیلی کے بعد اس کے آگے جو ذکر آیا کہ اس میں عصر کا نماز کا وقت تھا جب تبدیل ہوا قبلہ، تو اللہ کے نبی نے جس طرح کھڑے تھے جب اللہ کے نبی کو وحی آئی تو انہوں نے اسی طرف رخ بدل لیا، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے رخ بدل لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آگے جو ہے وہ آیت نمبر اگر ہم دیکھیں 176 میں، تو جو چیزیں حرام تھی ان کو حالت اضطرار میں، جیسے کوئی چیز حرام کر دی گئی تو اس کو حالت اضطرار، اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے یا کوئی مرنے کی حالت میں، بھوک میں کوئی بچ نہیں سکتا تو اتنا کھا لے کہ وہ بچ سکے، بس اپنی جان بچا سکے، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب اور امت محمدیہ کی اصلاح سے متعلق 16 احکام میں بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو کن کن چیزوں کو ذکر عمل پیرا ہونا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 178 سے 179 میں انسانی بنیادی حقوق سے جان کے حق کے محافظ قانون، قصاص یعنی جان کے بدلے جان ہے، جان کے بدلے جان ہوگی، جو قتل اگر کوئی قتل کرے گا، لیکن وہ قتل وہ ہے جو ارادہ تن ہوگا، ٹھیک ہے، جو ارادہ تن نہیں ہے اس کے آگے احکامات ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 87 میں رمضان المبارک کا، قرآن کا، روزہ اور سحری اعتکاف سے متعلق احکامات ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ روزے کی فرضیت کا، اگر رمضان کریم کا اور اس کی سحری کا، اعتکاف کا، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ 183 سے 187 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ کچھ آیات ہیں جن میں یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے، نبی کریم بھی اس دن روزے رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کے روزہ کی فریضت باقی نہیں رہی۔ جس کا جی چاہے اس دن روزے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، اور یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر حدیث نمبر 4504 ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر میں 4504 حدیث نمبر ہے، یہ اس میں ذکر گئی ہے۔ اس کے بعد گنتی کے جو 29 دن ہو سکتے ہیں یا 30 دن، تو اس کے لحاظ سے اس کے بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ تو پھر آیت نمبر 187 میں حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ روزہ فرض ہونے کے بعد شروع میں بعض احکام میں سختی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بعض احکامات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی۔ پھر آیت نمبر 188 میں اپنے مال یا کسی مال کے ناجائز تصرف، خصوصاً رشوت کی ممانعت کی گئی ہے۔ پھر آگے اسی میں جو ہے نا وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم و رجب جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو ذکر کر دیا گیا کہ حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر۔ اس کے بعد آیت نمبر 198 میں حرام مزدلفہ کا ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے، پہاڑی کا جو جس جگہ جو ہے نا وہ وقف فرماتے ہیں حاجی جو ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 199 کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طبقے کی پیروی کرنے کے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی 199 آیت ہے۔ اس کے بعد 200 میں افعال حج ہے، آیت نمبر 204 سے لے کر 205 میں اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، قبلہ بنو ثقیف کی، ثقیف جو تھے ان کی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں تو آیت نمبر 224 سے 226 میں مطابق دنیاوی معاملات بیوی کے قریب نہ جانے کے حوالے سے قسم نہ اٹھاؤ، کہ بیوی کا جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو کہتے تھے کہ وہ غلط قسم اٹھا لیتے تھے کہ تم میری پیٹھ اس طرح جس طرح کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر اس طرح جس طرح میری ماں، مطلب اپنے آپ کو وہ زہار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ احزاب میں بھی ذکر ہے، تو اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 238 ساتھ ہی نمازوں کی پابندی، درمیانی نماز کی، پھر خصوصاً جو ہے نا درمیانی نماز کے بارے میں عصر کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔
تو یہ کچھ جو ہے نا اس کا تذکرہ تھا، اور باقی میں نے آپ کو اس کی آخری 2 آیات کا کہ بار بار جو ہے نا ہمیں پڑھنے کو حکم ہے۔ تو آیت نمبر 282 سے 283 میں 23 احکامات ثابت ہوئے ہیں، 282 سے 283 میں، جن کو کرنے کا اختصار سے جو ہے نا وہ 23 احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، تو ان کو پڑھ لیجئے گا آپ، باقی ٹائم کی قلت ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے، کسی چیز کا پتہ نہ چلے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔